9 में से 5 का ख्याल है इलेक्शन होने चाहिए, 4 ये नहीं कहते कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने, उनका ख्याल था कि हाई कोर्ट्स में मामलात हैं, सो मोटो नहीं बनता। खैर नहीं, ये एक और 184(3) कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए, ये सारे वो मसाइल हैं जिनको हल करना अब जरूरी होता जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजिम है। ये इसलिए भी तय है कायरा साहब क्योंकि ये फैसला सिर्फ इस कोर्ट ने नहीं दिया, यही फैसला पंजाब हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट दे चुका है। आखिरी जुमला उनका कि टू इंश्योर दैट द इलेक्शंस आर हेल्ड नो लेटर देन 90 डेज एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपील में था, इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर लाजिम होने चाहिए। सियासतदान अपनी जगह, जाहिर है उनका अपना है, मैं जिसका कहता कि सियासी बयानबाजी अपनी जगह कैसी होती है। अगर आप इजाजत दें, मैं आप ही के बयान, अगर आज इमरान खान की गवर्नमेंट होती, होना था, ये हुआ भी है, ये मैं आप ही के बयान आपको सुना रहा हूं जो आपकी हुकूमत। अगर इमरान खान खड़े होकर कहता मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता, तो आप लोगों ने ये कहना था जो उस वक्त कहा जा रहा था। अदालत ने ये फैसला सुना दिया है, आपका कप्तान भाग रहा है। जब फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक ना आया तो जो अल्फाज इमरान नियाजी ने कहे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन न करें, इस मुल्क को एक रियासत रहने दें, ये जंगल लॉ नहीं है। और ये बहुत लंबी तारीफ, मैं बहुत सारे कुछ सुना सकता हूं, हमने अभी तो वक्त की कमी की वजह से इतने सारे सुनाए। अगर कहा जाता अदालत के बारे में 2 जज, बेंच फिक्सिंग, ये रल गए सारे, तो ये इस किस्म के बयान सुनने को मिलते। बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही? जस्टिस इज्जत माब उमर अता बंदियाल साहब, सरगोदा के आवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? ये अदलिया और इदारों पे भी हमले कर रहा है। इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उनको सियासत में घसीट रहे अदलिया को। इमरान नियाजी अपने जत्थों के जरिए इदारों पर हमले करके लोगों के साथ हमला आवर है अदालत के ऊपर। ये सब सुनने को मिलना था। कायरा साहब, आखिरी 2 जो मेरे फेवरेट है पर्सनल, ये फैशिस्ट है और इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो भी सुनना। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 के मुकदमा, आर्टिकल 6 का इन पे मुकदमा चलाएंगे। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 6 का मुकदमा है, उन पर आर्टिकल 6 ही लगेगी। और फैशिस्ट तो होना ही चाहिए था। इसके फैशिस्ट हुकूमत फैसिज्म की भी लिमिट्स क्रॉस कर चुके। फाशिज्म की इंतहा है। फाशिज्म, ये जो फाशिज्म है, ये जमहूरियत, फाशिज्म, डिक्टेटरशिप मुख्तलिफ अक़साम है। फाशिस्ट का, जालिम का, ये पाकिस्तान का हिटलर है। ये भी होना था कायरा साहब, ये भी हमारी, क्योंकि पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स में मजा ये है कि अगर रोल्स बदल जाए तो तब भी यही होगा, सिर्फ शक्लें बदल जाएंगी, बयानबाजी नहीं बदलेगी। सबसे पहले कायरा साहब, इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा? काशिफ अब्बासी, ये ऐसे ही है। आपके पास तो ये प्रिविलेज है ना, क्योंकि आपके पास पूरा स्टूडियो है, आप एंकर हैं। प्रिविलेज आपके पास मेरे पास अपनी जगह है, मैं उसका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। आपका अपना एक प्रिविलेज है, आपने पूरी एक टीम के साथ उसमें चीजें एक्सट्रैक्ट करके निकाले। मुझे नहीं पता किसने कब कहा, क्योंकि आपने तो अपनी मर्जी के तराशे निकाल लिए हैं। और आपका ये हक है कि आप इमरान खान का केस प्लीड करो, आप किसी और का केस प्लीड करो, आप यार भाई हो, आपका हक है। आपका भी मेरा भी हक है, मैं उसको केस प्लीड करें, आप सफाई करें, तो आपका हक है। मैं हमेशा आपको राइट, हमारा राइट है। मेरा तो आपने खोल दिया ना सारा कुछ। नहीं, मैंने क्या कहा? अरे यार, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप देखें ना थोड़ा सा। अच्छा देखिए, इस फोरम में और उस फोरम में फर्क क्या है पता है? उस फोरम में आप बोलते हैं कोई आगे से कुछ नहीं कहता, इस फोरम में मैं तो खामोश रहने वाला नहीं हूँ भाई, मैं तो वहां भी खामोश नहीं होता। नहीं, आज आपने बड़े, मैं इतना खुश हुआ कायरा साहब, आप जो डेस्क बजा रहे थे पीछे, दिल खुश हो गया, मेरा भाई पार्लियामेंट हाउस में आ गया। काशिफ अब्बासी साहब, उधर जज जो हैं वो हमारे वकील को नहीं बोलने देते, इधर काशिफ अब्बासी हमें नहीं बोलने देता, तो वहां मुकदमा क्यों सुनते हो या प्रोग्राम क्यों करते हो? तो भाई बात सुनो ना, आपने मुकदमा, आपने पूरे 10 मिनट लगाए। राजा साहब दिए, वो भी हमारे हैं, मैं याद रखना। मेरी गुजारिश साहब, राजा साहब हमारे, पता ना आपको, राजा परवेज अशरफ साहब, पठारिए। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आपने अगर प्रोग्राम करना है तो उसके ऊपर आपका मेट्रो तो आ गया। अब जितनी आपने देखा ना, एक बड़ा सिंपल सवाल है, मैं हमेशा अपने सारे एंकर्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि आपका काम सवाल करना है। नहीं, आप गलत कहते हैं ना। अच्छा, क्या है? मैंने कहा आपको थोड़ी कहा कि आप तो असेंबली में तकरीर करते तो आपका काम ये है। आप गलत करें, ठीक करें, हम उसके ऊपर ये बताते हैं कि आप ठीक क्या करें। अलमिया ये है कि अभी मेरी आपने पूरी बात सुनी नहीं और आपने काट के अपना शुरू कर दिया।
یہ کام سیاستدانوں کا ہے. اینکر کا یا صحافی کا مطلب نیریٹو دینا نہیں ہوتا, اس نے سوال کھڑا کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, میں اس رنگ میں کہہ رہا ہوں. سوال ہی کرنا ہے نا آپ نے, اس کی بنیاد ہم کسی طرح بھی بنا سکتے ہیں. سوال ہی کرنا ہے نا, آپ نے سوال کا جواب لینا ہے نا مجھ سے یا کسی اور سے, تو پھر سوال کرو نا, یا تقریر تو نہ کرو نا. تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر مجھے بولنے دو. یہ نہیں, یہ بڑا ہنر ہے آپ کے پاس, مجھے پتا ہے کہ بندے کو گفتگو سے ایسے ایسے بگا دینا, یہ مناسب. میں تو کہہ رہا ہوں ٹائم پوائنٹ پہ آ جائیں. آپ نے خود سارا یہ جو کچھ کیا, جتنا چاہیں کہ چلتے رہے گا, آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. گزارش یہ ہے, اس وقت میڈیا کے اندر جو ڈیبیٹ ہے, یہ پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ ہے, بلا شبہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہمارا ماضی ہے, ماضی میں میری قیادت سے, مجھ سے, باقی قیادتوں سے, باقی جماعتوں سے, باقی لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئیں, یا اس وقت کے اوپینینز ہم نے دیے, اور ہم اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کہتے رہے, ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے. یہ تو عمران خان کے بارے میں کہی گئی ہے نا, اس کے سخت باتیں ہم نے ایک دوسرے سے کہی, اور ہم نے کبھی اس سے انکار تو نہیں کیا. تو ہم نے کب یہ کلیم کیا کہ ہم وہ آپ جیسے عقل مند لوگ ہیں, آپ جیسے ذہین فطین ہیں, کہ ہم سے کبھی غلطی ہوئی ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں غلطیاں ہوئیں, اور ان غلطیوں سے سیکھنا ہی انسانی کام ہے. فرشتوں کا کام ہے نا, ان سے غلطیاں نہیں ہوتی, وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سو عرض یہ ہے, ہم تو فرشتے نہیں ہیں بھائی. یہاں پہ اس وقت جو مقدمہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جو پی ٹی آئی کا اور آپ کا ہے. بالکل نہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, کہہ لیں اس طرح. اور ایک نقطہ نظر وہ ہے جو حکومت کا, یعنی میرا, آپ کا اور جیو کا ہے. یہ آپ کا, اور بہت سارے دوسرے میڈیا سے, یہ آپ کا ہے. آپ جیو سے, آپ کا باعث, آپ جیو کا کہہ لیں. اور بھی بہت سارے ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, مان لیں. آپ یار, آپ جس کا 10 کا نام لیں, مجھے اعتراض نہیں. ٹھیک, مجھے کسی سے دیکھیں نا, میں آپ جیو کا کہیں, آپ کسی ABCD 10 چینلوں کا نام لیں, آپ کا اپنا مخالفتیں ہیں, کریں. حالانکہ سیاست کی مخالفتیں تو سمجھ آتی ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی, لیکن پھر بھی آپ کا حق ہے. سارے میرے دوست ہیں. نہیں پھر بھی دیکھیں, سارے دوست ہیں, اینکر دوست ہیں نا, ٹھیک ہے, اپنے مالکوں کے اپنے رولے. میرا مالک بھی دوست ہے. چھوڑو یار, میں اس بحث میں جا نہیں رہا. جا رہے ہیں, پھر نہیں جا رہے. نہیں یار, آپ چھپتے بھی نہیں. آپ جدھر مجھے لے جاؤ گے میں چلتا جاؤں گا. آگے آؤ نا سر, فیصلہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا. مجھے بولنے دو گے تو کریں گے نا. آپ نے جتنا انٹرو دیا, جب تک اس پہ بات نہیں کروں گا سوال کا جواب نہیں دوں گا. انٹرو سر میں نے کیا کہا انٹرو میں؟ آپ اور ٹائم لے لیجیے گا. میں نے کہا کہ یہ غلط ہوا, یہ ٹھیک ہوا. اگر سیاستدان اپنی مرضی سے پوزیشن بناتے ہیں ایشو کی بنیاد پر, اگر عمران خان آپ کی جگہ ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. کاشف عباسی صاحب, سیاستدان صرف سیاست کے اپنے مفاد کے تحت فیصلے نہیں بناتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہر بندے کا اپنے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. کیا وکلا عدالت کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنا مقدمہ پیش نہیں کرتے؟ کئی ایشوز, ایک ہی ایشو کے اوپر ڈفرینٹ مقدموں میں وہ انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں قانون کی. کبھی اس کے اوپر اعتراض تو نہیں ہوا. یہ ایک طریقہ کار ہے نا آرگومنٹ بلڈ کرنے کا. سیاستدان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے رائے دیتا ہے. ایک فیصلہ وہ تھا جو عمران خان یا اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے اور اسمبلی کو اس نے جو نو کانفیڈنس غلط فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے اچھا کیا. اس نے جو فیصلہ کیا وہ, اور اس کے بعد جو فوری طور پہ اسمبلی توڑی گئی وہ, اور اس کے بعد جو صدر نے اس کو انڈوز کیا, اس کے بعد عدالت نے اس کو فوری طور پہ نل اینڈ وائڈ کیا, اس کے خلاف 100 موٹو لیا. اس پہ عدالت نے بھی فرمایا کہ جناب اگر ہم نے وہ کیا تھا تو ٹھیک کیا تھا, تو پھر وہ بھی غلط ہوگا. تو یہ کیا ہوا کہ یہ تو ہم پہ احسان کیا پھر عدالت نے نا, کہ انہوں نے جناب وہ حکومت کو, عمران خان نے جو غلط فیصلہ کیا تھا. سر دیکھیں, ہم بہت لمبی بات کر رہے ہیں نا. 90 دن کے بعد الیکشن ہو سکتا, 90 دن کے اندر لازم نہیں ہے الیکشن ہونا. تو 90 دن تو گزر گئے, 90 دن میں اندر تو الیکشن نہیں ہو رہا, ابھی نہیں ہو رہا. سو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہو تو کوئی فرق نہیں. نہ ہونا میں نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کے اس نیریٹو کو جس کے اوپر آپ, میرا نیریٹو نہیں, اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کا نیریٹو. بھائی میرا نہیں, میرے سامنے کاشف عباسی بیٹھا ہے. چلو میرے سامنے اس کا نیریٹو ہے, نو لیٹر دین 90 days اینڈ ودن 90 days. تو میں نے کیا کہا بھائی, میں نے تو صرف اتنا کہا کہ 90 days تو گزر گئے. کتنا گزرنا جائز ہے؟ ایک دن بھی گزرنا جائز نہیں آپ کے خیال کے؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اب مجھے کیا پتا, اب آپ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیا کرنا. تمہارا 90 days کا نیریٹو کدھر گیا, منترا کدھر گیا, کہاں گیا آپ کا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 91 دن ہو جائے تو بے شک 1191 دن ہو جائے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ نہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں, میری انٹرپریٹیشن. چلو اپنی انٹرپریٹیشن بتائیں. میرا تو سوال سمپل یہ ہے بھائی کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہونا یا آئین میں لکھا ہے اور ہونے چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن
یہ جو ہے کہ جی 100% 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہوا تو آئین شکنی ہو جائے گی، تو پھر تو ہو گئی ہے. اعتزاز صاحب کہتے ہیں آرٹیکل 6، لطیف کھوسا کہتے ہیں آرٹیکل 6، آپ کی پارٹی کے لوگ بھائی کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. چودھری اعتزاز احسن صاحب مقدمے لڑتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، اسی آئین کا سہارا لیتے ہیں. کچھ مقدمے جیت جاتے ہیں، کچھ ہار جاتے ہیں. کچھ میں ان کی رائے عدالت مان لیتی ہے، کچھ میں نہیں مانتی. کچھ میں ان کی رائے کھوسا صاحب کا بھی کچھ میں نہیں ہوتی. آپ کے سارے آئینی ماہرین کیوں آپ کے خلاف ہیں؟ کوئی آئینی ماہر خلاف نہیں ہے. جو ہماری بات کرتے ہیں وہ اصل میں آپ کی نظر میں آئینی ماہر نہیں ہے. آپ کی بات کون کرتا ہے؟ یار اس ملک کے اندر جو لا منسٹر ہے وہ بھی آئینی ماہر ہے، وہ بھی بڑا سینئر وکیل ہے. اس نے کہا کہ آرٹیکل 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ شکر ہے ایک چیز کی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ آپ کے ماہر ہیں، یعنی یہ حکومت آپ کی ہے. آپ یہ نہیں اب کہہ سکتے کہ ہم اس کا حصہ نہیں. کس نے کہا؟ چاند صاحب یہاں پچھلے ہفتے بیٹھ کے کہہ رہے تھے. یار میں سن کے تھک گیا. کاشف ایک بات ہم نہیں جی، یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے. کاشف دیکھو، پہلی بات ابھی آپ نے محسن شاہ نواز کی خبر سنائی، ابھی اب چند صاحب کا کہہ رہے ہو، کل میرا کہو گے. ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہاں بیٹھا ہوں. میں اپنی نہیں آپ جماعت کی حیثیت میں بیٹھے. آئی ایم سوری، میں اگر میں نے جماعت کی حیثیت سے بیٹھنا ہو نا تو اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. کیا آپ مجھے پہلے ایجنڈا یا اپنے سوال بھیجیں گے، میں اپنی جماعت سے پہلے کلیئرنس دوں گا کہ ان سوالوں کے اوپر میرا یہ موقف ہونا چاہیے. جماعتی موقف اس طرح آتا ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ یہاں ہم اپنے موقف اپنی جماعت کی آراء کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں. میرے یہاں کے میں بتاتا ہوں نہیں، بریکنگ نیوز نہیں ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب اپنا ویو دیتے ہیں، جماعت کا نہیں دیتے. نہیں میں اپنی جماعت، آپ نے جہاں پہ اپنا اور جماعت کا علیحدہ کرنا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے جماعت کا پتہ نہیں ہے. یہ اکثر لوگ یہاں کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی موقف بتا دیتا ہوں، سمجھانے لگا ہوں. سمجھ لو کہ جماعتوں کے موقف کس طرح لیے جاتے ہیں. جماعت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، مجھے تو نہیں پتا کون سے سوال آپ نے کرنے، میں تو آگے بیٹھا ہوں، آپ نے سوال شروع کر دیے. اب ایک ایسا سوال آ گیا جس کے اوپر میری جماعت کا موقف مجھے علم نہیں ہے تو کہہ دیں نہیں ہے. نہیں میں اپنا ذاتی موقف دے دیتا ہوں، جماعت کا نہیں. میں آپ کو رائے دوں گا. دوسری بات کاشف یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے عمومی موقف سے واقف ہوتا ہوں، وہ کسی حد تک میں بیان کر دیتا ہوں. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ میری جماعت یہاں کہے ہوئے میرے موقف پہ کھڑی ہوگی. جماعت کا موقف وہ ہوگا جو سی بیان کرے گی. جماعت کا موقف وہ ہو جائے گا بائی اینڈ لارج ہماری لیڈرشپ بیان کرے گی. کیا بلاول صاحب اس حکومت کے ساتھ ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی، یہی تو کہہ کے تھک جاتا ہوں بھائی، کیا پیپلز پارٹی کے وزراء اس حکومت کا حصہ ہیں؟ تو پھر وہ جو آپ کی حکومت کی یہ بتائیں. بلاول صاحب نے کہا کہ لارجر بینچ نہ بنایا تو مارشل لا کا خطرہ ہے، مارشل لا لگ جائے گا. پاکستان کی ایک ہسٹری ہے کہ جب کنٹراڈکشنز کے نتیجے میں ڈیڈ لاکس کریٹ ہوتے ہیں تو ڈیڈ لاکس سے پھر مرضی کے مطابق فیصلے یا مرضی کے مطابق راستے نہیں نکلتے، اس سے پھر چیزیں ڈی ریل بھی ہو جاتی ہیں اور یہ ہوتی رہی. آپ نے آئین فیصلہ کرنا یا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری کیا منشا ہے؟ میں ذرا بلاول صاحب والی پہلے بات مکمل کر لوں. تو انہوں نے یہ اس رنگ میں کہا ہے. اتنی سپیڈ آپ کی ہے، میری تو ہے نہیں، میں ذرا نالائق آدمی ہوں، کمزور ہوں. سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے اس کا تناظر یہ ہے، انہوں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی. اور یہ بات یقیناً ہے کہ ڈیڈ لاکس ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. میں تو اس لیے کہتا ہوں نا، ڈیموکریسی ڈائلاگ سے چلتی ہے. ہاں آئین کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اب فرمائیے، میں تو کب آئین کے عمل، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے قاہرہ صاحب، کیا مراد علی شاہ سندھ کی اسمبلی توڑ سکتا؟ توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا. کس نے کہا آپ کو؟ جب تک ساری اسمبلیاں اکٹھی نہیں ٹوٹیں گی مراد علی شاہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا آپ کی لاجک کے مطابق. یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک اسمبلی آ جائے گی، پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اس میں دھاندلی ہو جائے گی، ملک میں خون ریزی ہوگی، ہر طرف خون کی ندیاں ہوں گی. آپ نے ایفیکٹولی یہ کہہ دیا ہے، یہ کہہ کر کے الیکشن ایک وقت ہونے چاہیے. کسی چیف منسٹر کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں ہے. کاشف عباسی صاحب، آئین، یہ جو کتاب آپ لے کے بیٹھے ہیں جس پہ آپ اور میرا دونوں کا ایمان ہے، انشاءاللہ آئین قرآن پہ ایمان اور ہے، اس کے اوپر ایمان اور سیاسی ایمان ہے، اس ملک کو چلانے کا ایک نظریہ ہے. سو اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اسی کے اوپر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے. اس میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑے گا، توڑ سکتا ہے اور اس کی کوئی کیویٹس نہیں لگائے گئے کہ اس کی کنڈیشنلٹیز ہوں گی. لیکن ہر اختیار بہرحال سرٹن کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ آبزرویشن بھی آ سکتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو اختیار استعمال کیا پنجاب اسمبلی کے اس وزیر اعلیٰ نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے، وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہتے رہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہ توڑو، اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی کہتے رہے، اور آپ آج تک کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نہ توڑو، اب سواد لو. سوال یہ کاشف عباسی صاحب، سوال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ اختیار تھا
اس بندے نے اپنا آئینی اختیار اپنی فری ول سے اپنی ججمنٹ کے ذریعے استعمال کرنا تھا. کیا وہ فیئرلی استعمال ہوا؟ کیا مراد علی شاہ بلاول بھٹو سے ایک سیکنڈ، کیا مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری یا زرداری صاحب؟ نہیں سر آپ دیکھیں سر، میں نے بہت سارا کام کرنا نا. آپ کی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، آپ میرے سوال کا جواب دو. میں سوال پوچھ رہا ہوں نا. پہلے میرے سوال کیا مراد علی پہلے شاہ میرے سوال کا جواب دیں. پرویز الہی صاحب نے یہ کہا، کیا پھر انہوں نے اپنا مائنڈ استعمال کیا؟ نہیں ضروری ہے. ہاں آپ کا خیال ہے مراد علی شاہ نہ چاہتا ہو بلاول اور زرداری صاحب کہیں کہ توڑ دو اسمبلی، توڑے گا اسی وقت؟ He will be held responsible. But that is the اس only. کو اختیار دیتا ہے. پھر اس کو یہ چاہیے نہیں اگر وہ یہ کہتا ہے سنو، پھر تو ہر کوشچن آپ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر نیت استعمال کی، آپ نے اس کے اندر موسم دیکھا. Once you tell them اس میں لکھا کہاں ہے؟ بھائی جان یہ نہیں ہے لکھا. کیا میں کیا لکھے آرٹیکل کون سا؟ کیا وہ یار اس کی آرٹیکل تو سمپل ہے نا، چھوڑو اس کو. سمپل میرے سوال کا جواب دو. میرے سوال کا جواب دو. میں نیت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے کسی کا میں نیت کی بات نہیں کر رہا. میرا سوال سن لینا. کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ٹوٹی ٹھیک تھی؟ کل کوئی اور اٹھ کے کہے گا پہلے یہ فیصلہ کر لیں بنی ٹھیک تھی کہ نہیں بنی تھی. یہاں سے تو چلتے چلتے آپ پاکستان بنانے کے اوپر چلے جائیں گے. آپ اونچا بولو گے میں بھی بولتا جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ میں تو یہ سوال لینڈ دیا کرو بس. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں I will take that luxury. بھائی میرا دونوں کا حق ہے نا. ہم دونوں لڑ بھی سکتے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، پرے بیٹھ کے چائے پیئیں گے، گپ لگائیں گے. سمپل سوال یہ ہے، Chaudhary Parvez Ali was supposed to apply his own mind. Constitution doesn't say that. It doesn't say that. But he gives. اچھا مجھے یہ بتاؤ، آئین اس کو یہ اختیار نہیں، اس کے اوپر کوئی کنڈیشنل نہیں لگا رہا. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں لگا. وہ سمری بھیجے گا. میں کہہ رہا ہوں یار، وہ یہ اختیار استعمال کرنے سے پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ غلط کر رہے ہو، اور بعد میں بھی کہتا ہے غلط کر رہا ہے.